रुदाबा ने नफ़ी में सर हिलाया। कहने लगी, नहीं मैं अकेली नहीं रहती, जाजिम रहता है ना मेरे साथ। कासिम कहने लगा, अच्छा अच्छा अच्छा, वो जो यूनिवर्सिटी जाता है। रुदाबा कहने लगी, जी हाँ, आज अपने दोस्तों के साथ कंबाइंड स्टडी के लिए गया है। मैं बोर हो रही थी इसलिए सोचा अगर आपकी वाइफ होती तो उससे बात कर लेती। कासिम कहने लगा, बातें तो आप मुझसे भी कर सकती हैं, अगर आप चाहें तो मैं चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ, मिलकर चाय पी लेते हैं। रुदाबा को ये मुनासिब नहीं लग रहा था। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे भी मुझे किताबों से बहुत शौक़ है, मैं बहुत शौक़ से किताबें पढ़ती हूँ, वही पढ़ लूँगी तो दिल लग जाएगा। वो उससे अपने दिल की बात कह चुकी थी। ये सुनकर कासिम कहने लगा, ओह वाह, आपको मेरी तरह से किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है। आप मुझे बताइए, आपको किस किस्म की किताबों का शौक़ है? मेरे पास पूरी पूरी एक किताबों का स्टॉक है, मालूमाती किताबें, इस्लामी किताबें और स्टडी बुक, स्टोरी बुक, नावल्स, हर चीज़ है मेरे पास। आपको पता है मैंने अपने घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी बना रखी है। ये सुनकर रुदाबा की आंखें चमकी थी। किताबें पढ़ने का उसे बहुत शौक़ था और उसे उनसे बहुत लगाव भी था। अच्छा वाकई, आपको उसको यकीन नहीं आया था। कासिम ने बिरयानी की प्लेट सामने रखी थी और गोल मेज़ पर रख दी थी और कहने लगा, आइए मेरे साथ। सामने एक छोटा सा कमरा था और जिसे कासिम ने खोला। अंदर वाकई ही लाइब्रेरी जैसा माहौल था। चारों तरफ शेल्फें बनी हुई थी और जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें थी और एक रैकिंग चेयर भी थी जिस पर गालबन कासिम बैठकर किताबें पढ़ता था। यूं ही रुदाबा और कासिम की बातों का सिलसिला शुरू हो चुका था। और दूसरी तरफ जाजिम की एक क्लास फेलो नीली, जो कि एक पाकिस्तानी लड़की थी, गरहाने से ताल्लुक़ रखती थी और जाजिम में दिलचस्पी लेने लगी थी। और लेकिन जाजिम उसे ज़्यादा मुंह नहीं लगाता था। कभी वो नोट्स मांगने के बहाने जाजिम के पास आ जाती थी तो कभी कुछ। लेकिन ये लेक्चर मुझे ठीक से समझ नहीं आया। जाजिम उसके साथ लिए दिए में ही रहता था क्योंकि जाजिम की दिलचस्पी अब रुदाबा में बढ़ने लगी थी और अपनी फरमाइश के खाने वो रुदाबा से ही बनवाता था। आज भी जब यूनिवर्सिटी से आया था तो खाना तैयार था। रुदाबा कासिम से एक किताब लेकर आई थी, इसी के मुताले में मशगूल थी जिसे वो पढ़ रही थी। और खाना खाने के बाद, नहाने के बाद वो किताब पढ़ने में लगी थी और उस कदर मगन थी कि उसे एहसास तक नहीं हुआ था कि जाजिम अंदर कब आया। वो सोफे पर बैठी किताब पढ़ रही थी और इतनी मगन से पढ़ रही थी कि और दूसरे हाथ में अपने हल्के हल्के गीले बालों को बीच से ला रही थी। जब जाजिम ने उसकी जानिब देखा था, वह दरवाज़ा खोलकर अंदर आया और उसके लंबे घने बालों को यूं खुला देखकर तो कुछ पल आंखें झपकना भूल गया था। वो किताब पढ़ने में मशगूल थी और बड़ी आहिस्तगी से वो जाजिम उसके पास आकर बैठ गया था। यूं अचानक जाजिम के बैठने पर रुदाबा चौंक गई थी और जब उसने अपने बराबर जाजिम को बैठे देखा तो कहने लगी कि तुम कब आए? और हाशिम कहने लगा, 18-19 साल हो चुके। रुदाबा के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई थी और उसके सर पर एक चिपत लगाकर कहने लगी, वो तो मुझे पता है। अब मैं अभी की बात कर रही हूँ। वो उसे वैसे ही ट्रीट करती थी जैसे जाजिम उससे बहुत छोटा हो। और अपनी किताबें वहीं रख कर वो किचन में जाने लगी थी और जाजिम भी खड़ा हो चुका था। जल्दी से रुदाबा ने अपने बालों को समेटा और किचन की तरफ आ चुकी थी। शुरू काम किया था। जूड़ा बनाने लगी तो जाजिम उसकी तरफ कलाई उसकी पकड़ ली थी और खुले रहने देना, अपने बाल बहुत प्यारे लगते हैं। ये सुनकर रुदाबा को कुछ बुरा सा लगा था क्योंकि वो बड़ी दिलचस्पी से उसके लंबे घने बालों को देख रहा था और अपनी कलाई जाजिम के हाथ में देखकर वो घबरा सी गई थी। जल्दी से उसने अपना हाथ खींचा। नहीं, मुझे बालों को बांधना है। ये कहकर वो जूड़ा बनाकर किचन में आज जा चुकी थी और खाना गर्म करके उसने सामने टेबल पर लगा दिया था। जाजिम उससे इधर उधर की बातें करने लगा था। तभी नीली का फ़ोन जाजिम के नंबर पर आया था और फ़ोन पर नीली का नाम देखकर जाजिम के माथे पर बल पड़े थे। एक तो पता नहीं ये चिपू किस्म की लड़की क्यों मेरे पीछे पड़ गई है, उसे समझ नहीं आ रहा था। जाजिम ने लापरवाही से कहा था और दाबा ने उसका मोबाइल उठाया और कहने लगी, कौन है ये? जाजिम कहने लगा कि मेरी क्लास में पढ़ती है, नोट्स उसको बस मुझसे ही चाहिए, लेक्चर समझ नहीं आई तो ये मुझसे ही समझती है और जैसे मैं इसका उस्ताद हूँ। अजीब लड़की है, इतना कहती है कि मत पूछे। जाजिम रुदाबा से नीली की बातें करने लगा और फिर वो बड़ी दिलचस्पी से उसकी बातें सुन रही थी। कहने लगी, लड़की खूबसूरत है, अच्छी है तो क्या हर्ज है, कर लो दोस्ती। बड़े आम से अंदाज में उसने रुदाबा ने ये बात कही थी। जाजिम कहने लगा, तौबा करें, आपको नहीं पता कितना बोलती है, कान खा जाती है और मुझे इस तरह की लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुझे नहीं करनी उससे दोस्ती। क्यों नहीं करनी? रुदाबा को कुछ हैरत हुई थी। देखो, अगर लड़की अच्छी है, पाकिस्तानी है तो दोस्ती करने में क्या हर्ज है?
لیکن جازم اچھا ہے، پڑھنے میں تم اس کی مدد کر دو گے اور وہ تمہاری مدد کر دیا کرے گی۔ اسی دوران دوبارہ سے نیلی کی کال آئی تھی، یہ لو فون اٹھا لو اور اس سے بات کر لو۔ وہ اس کی جانب رودابہ نے خود کہا تھا۔ جازم کھانا کھا چکا تھا اور اس نے گہری سانس لی تھی اور فون اٹھایا تھا۔ جی فرمائیے محترمہ، اب کس چیز کے نوٹس چاہیے آپ کو؟ بڑا ہی تحمل سے اور کوف سے بھرا لہجہ تھا۔ بات کرتے کرتے جازم اپنے کمرے میں جا چکا تھا اور کچھ دیر کے بعد باہر آیا تو کہنے لگا کہ مجھے پتا تھا کہ اس لڑکی کی نظر میری کتابوں پر اور میرے نوٹس پر ہے، اور اب منتیں کر رہی ہے کہ میں اس کے گھر پر ہی اسے نوٹس دے دوں۔ میں نہیں جا رہا، وہ اتنی لاپرواہی سے بولا تھا۔ رودابہ کہنے لگی کہ جازم جاؤ نا، بیچاری کو ضرورت ہوگی نوٹس کی، اور میرے کہنے پر چلے جاؤ۔ وہ نوٹس لے کر جا چکا تھا اور اسی وقت قاسم نے دروازے پر دستک دی تھی۔ جیسے ہی رودابہ نے دروازہ کھولا سامنے ہی قاسم کھڑا تھا، ہاتھ میں پلیٹ لیے، اور کہنے لگا کہ مجھے آپ کی طرح بہت اچھا بنانا نہیں آتا، لیکن میں پاستا اچھا بنا لیتا ہوں، اس لیے سوچا کہ اکیلا کھاؤں گا، آپ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں بھی ہو جائیں گی تو اور کھا بھی لیں گے۔ رودابہ آپ کو برا تو نہیں لگا؟ اور رودابہ کہنے لگی نہیں، آئیں اندر آ جائیے۔ وہ اسے اندر آنے کی دعوت دے چکی تھی۔ پاس ایک پلیٹ ہاتھ میں پکڑ اس نے سامنے ٹیبل پر رکھ دی تھی اور پھر چائے بھی بنا ڈالی۔ اسے قاسم کی باتیں کافی دلچسپ لگتی تھی، کیونکہ دونوں کے شوق ایک جیسے تھے اور پھر دونوں ہی اپنے شوق سے ریلیٹڈ ہی بات کرتے۔ اب تو اکثر ہی اوقات ایسا ہونے لگا تھا جازم اسٹڈی کے لیے اپنے دوستوں میں چلا جاتا اور قاسم کسی نہ کسی بہانے سے یا تو خود رودابہ کے گھر آ جاتا یا اسے بلا لیتا۔ کافی باتیں ان کی ملتی تھی، عادت بھی ملتی تھی، اور پتہ ہی نہیں چلا کہ کب دونوں ایک دوسرے کی دلچسپی لینے لگے تھے۔ ایک بار قاسم جب رودابہ کے گھر آیا تو ہاتھ میں گلاب کے پھولوں کا بوکے تھا اور ایک چھوٹا سا گفٹ ساتھ، ایک کیک بھی ساتھ لے کے آیا تھا۔ یہ دیکھ کر رودابہ کو کچھ حیرت ہوئی اور کہنے لگی کہ یہ کیا ہے؟ قاسم کہنے لگا کہ آج میری برتھ ڈے ہے اور اس لیے سوچا کہ تمہارے ساتھ سیلیبریٹ کر لیتا ہوں۔ اس نے گفٹ کا پیکٹ رودابہ کو پکڑا دیا تھا۔ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سامنے ٹیبل پر جا کر اس نے کیک سجایا اور فلاور بوکے رکھا اور ہاتھ میں پکڑے ایک شاپر میں سے چپس اور باقی چیزیں نکال کر بڑی بے تکلفی سے کچن میں پلیٹیں لایا اور سب چیزیں سجا کر اس نے ٹیبل پر رکھ دی۔ رودابہ ابھی بھی دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی اور دیکھ کر حیران ہو گئی اور کہنے لگی وہاں کیوں کھڑی ہو؟ ادھر آؤ۔ پتہ نہیں کیوں لیکن رودابہ کو اس کا یوں بے تکلف ہونا کچھ عجیب سا لگا تھا۔ پہلی بار اس نے آپ سے تم کہا تھا اور یوں بات کر رہا تھا جیسے دونوں میں نہ جانے کتنی زیادہ بے تکلفی ہو۔ اب تک رودابہ نے صرف اس سے کتابوں کے متعلق ہی بات کی تھی، لیکن اس کا یوں بے تکلف ہو جانا اسے بہت عجیب لگا تھا۔ کیک لے کر آنا اسے کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ حرامہ قدم اٹھاتے ہوئے وہ ٹیبل تک پہنچی تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ قاسم کہنے لگا جب میں کیک کاٹوں تو تم ہیپی برتھ ڈے کہنا، پھر یہ گفٹ مجھے دینا۔ رودابہ کہنے لگی یہ تو آپ خود لے کر آئے ہیں۔ قاسم کہنے لگا اب کیا کرے؟ آپ کو میرا خیال ہی نہیں ہے کہ میرے لیے ایک تحفہ ہی خرید لیں، اس لیے مجھے خود ہی خریدنا پڑا تھا۔ رودابہ کچھ شرمندہ سی ہوئی تھی، کہنے لگی مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کی برتھ ڈے ہے، ورنہ میں کچھ خرید ہی لیتی۔ وہ اس سے شرمندہ سی ہو کر بات کرنے لگی۔ قاسم کہنے لگا مجھے پچھلے 3 دن سے تو بہانے سے بتا رہا ہوں کہ 3 دن بعد میری برتھ ڈے ہے، 3 دن بعد میری برتھ ڈے ہے، شاید آپ نے توجہ ہی نہیں دی، شاید میں آپ کے لیے اتنا خاص نہیں ہوں جتنی آپ میرے لیے ہیں، اس لیے تو آپ کے ساتھ ہی سیلیبریٹ کرنے کے لیے آ گیا تھا۔ قاسم کا لہجہ اور انداز اسے کچھ اور ہی بتا رہا تھا اور قاسم نے کیک کاٹ کر اپنے ہاتھوں سے رودابہ کی جانب بڑھایا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے کھانا پڑا تھا، کیونکہ کچھ دیر بات کرنے کے بعد رودابہ نے چائے بنائی تھی اور قاسم کے سامنے رکھی تھی۔ چائے پیتے پیتے قاسم نے بات شروع کی تھی، رودابہ مجھے تم سے بات کرنی ہے، ضروری بات کرنی ہے۔ چائے کا آخری سیپ لے کر اس نے رودابہ کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا اور اس نے خالی کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا تھا جی کہیے کیا کہنا ہے؟ رودابہ کا وہی انداز تھا۔ قاسم کہنے لگا کہ مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو اور بہت زیادہ، میں تمہیں چاہنے لگا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ رودابہ کا چائے گھونٹ نہیں لے پائی اور کپ سامنے ٹیبل پر رکھ دیا تھا اور نظریں چرانے لگی تھی، کیونکہ کہیں نہ کہیں قاسم بھی اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ کیا میں تمہاری فیملی سے بات کر سکتا ہوں؟ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شاید کوئی اور موقع ہوتا تو رودابہ انکار نہ کرتی، کیونکہ قاسم میں تو وہ ہر خوبی تھی جو رودابہ اپنے لائف پارٹنر میں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن رودابہ فوراً سے کھڑی ہوگی اور
میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ اس نے اوپنلی اسے انکار کر دیا تھا اور پلیز دوبارہ یہاں مت آئیے گا، بڑے ضبط سے اس نے یہ بات کہی تھی اور قاسم کا تو جیسے رنگ ہی اڑا تھا، کیونکہ اپنی پسندیدگی وہ رتابہ کی آنکھوں میں دیکھ چکا تھا۔ اسے 100% امید تھی کہ رتابہ اسے کسی بھی صورت شادی سے انکار نہیں کرے گی۔ قاسم کھڑا ہو چکا تھا اور پھر چلتے ہوئے رتابہ کے بالکل مقابل آ کر اس نے کھڑا ہو گیا تھا۔ کیوں رتابہ، کیا مجھ میں کوئی برائی ہے؟ قاسم کی آواز میں نمی گھلی تھی۔ رتابہ نظریں چرانے لگی تھی۔ نہیں، آپ میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ قاسم کہنے لگا کہ کیوں نہیں کر سکتی؟ میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے اور میں جانتا ہوں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، پلیز انکار مت کرنا۔ قاسم کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے تھے۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی؟ اپنی آنکھوں میں نمی کو ہٹاتے ہوئے رتابہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، اور جو کہ قاسم کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتا تھا۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ مجھے وجہ بھی تو بتا دو، کیوں مجھے اتنی بڑی سزا دے رہی ہو؟ تم نہیں جانتی کہ میں تمہاری محبت میں کس قدر آگے بڑھ چکا ہوں۔ رتابہ کہنے لگی کہ اس لیے کہ میں شادی شدہ ہوں۔ یہ سن کر تو قاسم حیران ہو چکا تھا، ہوش اڑے تھے۔ کہنے لگا واٹ؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ رتابہ کہنے لگی کیوں نہیں ہو سکتا؟ جازم میرا ہسبینڈ ہے۔ یہ سن کر تو قاسم کی آنکھوں میں حیرت آئی تھی۔ کہنے لگا کیا وہ تمہارا چھوٹا بھائی نہیں تھا؟ وہ تو ہمیشہ تمہیں آپ جناب کہتا ہے اور تم سے چھوٹا بھی ہے، اور پھر دیکھنے میں بڑا نہیں لگتا۔ رتابہ نے کہا کہ وہ مجھ سے بڑا نہیں ہے اور مجھ سے چھوٹا ہی ہے، لیکن ہمارے خاندان میں صرف کزن میرج ہی ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہ چھوٹا ہو یا بہت بڑا، ہم دونوں ہی زبردستی کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ ساری زندگی وہ مجھے بہن سمجھتا رہا اور میں اسے چھوٹا بھائی، لیکن چچا نے احسانات کا جوتا میرے سر پر رکھ کر میرا نکاح اس سے کر دیا تھا، لیکن وہ ہمارے بیچ میں ایسا کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ وہ ابھی بھی میری بہت عزت کرتا ہے اور میں بھی اس کی بہت عزت کرتی ہوں۔ میری طرف سے اسے اجازت ہے، وہ شادی کر سکتا ہے، لیکن مجھے اسی کے نام پر بیٹھنا پڑے گا۔ ہمارے خاندان سے باہر شادی نہیں ہوتی۔ ہاں، عورت اپنی مرضی سے شادی کی اجازت نہیں ہوتی اور فیصلے بڑے کرتے ہیں، جو ہو چکا ہے۔ قاسم کہنے لگا یہ کیا زیادتی ہے؟ نہ تم اس رشتے کے لیے راضی ہو اور نہ ہی جازم، تو کیوں زبردستی اس رشتے میں بندھے ہوئے ہیں؟ اور یہ تو غلط بات ہے، ایک ساتھ رہ کر بھی تم لوگ الگ الگ ہو، نہ وہ تمہارے بارے میں ایسا سوچ رہا ہے اور نہ تم، وہ تو پھر شادی کو لے کر، لیکن تمہارا کیا دعویٰ؟ کیا ساری زندگی تم ایسے ہی اسی کے نام پر بیٹھی رہو گی؟ یہ تو زیادتی ہے۔ وہ اس سے پوچھ رہا تھا، اور تمہارے ساتھ بھی اور میرے ساتھ بھی؟ نہیں، تمہیں بھی جینے کا حق ہے اور مجھے بھی۔ جب وہ اس رشتے کو نبھانا نہیں چاہتا تو پھر اس رشتے کو ختم ہو جانا چاہیے۔ میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، تمہاری محبت میں میں بہت آگے نکل چکا ہوں، اور پھر کہو تو میں بات کر لیتا ہوں۔ وہ اسے منع کر چکی تھی۔ نہیں، جازم سے مجھے نہیں لگتا کہ اسے اعتراض ہوگا۔ رتابہ کہنے لگی نہیں، میں خود موقع دیکھ کر اس سے بات کروں گی اور رتابہ اسے بات کر لوں گی۔ قاسم کہنے لگا یہی تو تم دونوں کے لیے بہتر ہے۔ قاسم جا چکا تھا، لیکن رتابہ کو ایک عجیب سی مشکل میں ڈال چکا تھا۔ اس سے بھی قاسم اچھا لگتا تھا اور وہ ویسا ہی تھا جیسا وہ چاہتی تھی۔ پھر اس نے کبھی بھی جازم کے بارے میں اس انداز میں سوچا نہیں تھا اور نہ ہی اس کے بارے میں سوچ سکتی تھی۔ شام کو جب جازم آیا تو کتابیں ایک طرف رکھ کر صوفے پر ہی ڈھیر ہو گیا تھا۔ اور توبہ ہے، اتنی مشکل پڑھائی تھک گیا ہوں میں تو، پلیز رتابہ ایک کپ چائے بنا کر دے دیں۔ رتابہ نے ایک کپ چائے بنا دیا اور پھر جازم کے سامنے رکھی تھی۔ ٹیبل پر رکھ کر خود بھی ذرا فاصلہ رکھ کر بیٹھ گئی تھی۔ جازم چائے کا سیپ لینے لگا تھا۔ جادو ہے آپ کے ہاتھ میں، آپ کا چائے کا کپ ایک کپ ساری تھکن اتار دیتا ہے۔ رتابہ کہنے لگی تمہاری وہ نیلی کیسی ہے؟ جازم کہنے لگا میری نہیں، ٹھیک ہی ہوگی، بڑا لاپرواہ انداز تھا۔ جازم تم مجھے نیلی سے نہیں ملواؤ گے؟ رتابہ چاہتی تھی کہ اس سے مل کر جازم اپنی کلاس فیلو کو پسند کرنے لگے تاکہ اس کا بھی راستہ صاف ہو سکے۔ جازم کہنے لگا کہ وہ میرے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھتی کہ میں آپ کو اس سے ملواؤں۔ رتابہ کہنے لگی تو پھر کون سی لڑکی اہمیت رکھتی ہے؟ جازم نے ایک نظر اس کے سراپے پر ڈالی اور کہنے لگا آپ میری زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہیں، اور یہ سن کر رتابہ تذبذب کا شکار ہوئی تھی۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہچکچاتے ہوئے رتابہ نے بات کا آغاز کیا تھا۔ کیا کہنا ہے آپ کو؟ جازم چائے کا کپ
پی چکا تھا اور آپ رضابہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جازم تم جانتے ہو نا کہ میں اس شادی کے لیے تیار تھی اور نہ ہی تم ایک زبردستی کا بندھن تھا جس میں مجھے اور تمہیں باندھ دیا گیا تھا۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ رضابہ کے گلے میں بہت سی گریں تھی جو پڑ گئی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات کس طرح سے کریں لیکن مکمل کریں۔ جازم اسے دیکھ رہا تھا اور کہنے لگا ہاں بولیں، میں چند سالوں میں اتنی مکمل کرنے کے بعد اچھی جاب میں شروع کر دوں گا اور آپ کے سارے اخراجات بھی خود اٹھانا چاہتا ہوں، بابا سے پیسے نہیں لوں گا، نہیں مانگوں گا۔ اور پھر اگلی بات کہتے ہوئے وہ بھی ہچکچایا تھا۔ رضابہ کہنے لگی میں جانتی ہوں کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد جاب کرنے کے بعد تم شادی ہی کرنا چاہو گے اور تمہیں کرنی بھی چاہیے۔ اپنی لائف پارٹنر تمہیں ڈھونڈنی چاہیے جس کے ساتھ تم خوش رہ سکو، جو تم سے چھوٹی ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ جازم تم مجھے آزاد کر دو۔ یہ سن کر جازم کی آنکھوں میں حیرت اتری تھی۔ آزاد کر دو کیا مطلب؟ وہ ابھی بھی اس کی بات سمجھ نہیں رہا تھا، ٹھیک سے سمجھ نہیں پایا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ تم مجھے طلاق دے دو۔ جازم اپنی جگہ پر اچھل کر رہ گیا تھا، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ واٹ؟ طلاق دے دوں؟ کیوں طلاق دے دوں؟ وہ اس کی جانب حیران ہو۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ مجھ سے کیا کہہ رہی ہیں؟ جازم کا لہجہ بلند ہوا تھا۔ ہاں پتہ نہیں کیوں لیکن رضابہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ جازم میں کسی اور کو پسند کرنے لگی ہوں، اور نظریں جھکائے وہ اعتراف کر چکی تھی۔ جازم تو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ کرے تو کیا کرے، فوراً سے کھڑا ہو گیا۔ رضابہ آپ کیا کہہ رہی ہیں مجھ سے؟ جازم کے تو ہوش اٹھ کے رہ گئے تھے۔ ہاں جازم، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں بلکہ محبت کرتی ہوں، اور وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ دیکھو مجھے بھی تو جینے کا حق ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے طلاق دے دو۔ رضابہ کی بات یہیں تک پہنچی تھی۔ او یو شٹ اپ! آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ مجھ سے کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ اسے وارن کر چکے تھا۔ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے آپ کیسے کسی اور سے محبت کی اجازت کر لی اور کس کی اجازت سے کر لی؟ جازم کی بات نے رضابہ کو حیرت میں ڈالا تھا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم جانتے ہو کہ ہم ایک دوسرے سے زبردستی کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، اور آج نہیں تو کل تم نے کسی اور لڑکی سے شادی کرنی تھی۔ تو رضابہ نے جواب دیا تھا نہیں کرنی تھی مجھے کسی اور لڑکی سے شادی، مجھے آپ اچھی لگتی ہے اور مجھے آپ سے زیادہ کوئی اور اچھی لگنے لگی ہے۔ رضابہ آپ کے بارے میں سوچنے لگا ہوں۔ یہ سن کر رضابہ کے ہوش اڑے تھے، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پتہ نہیں جازم، میں نے کبھی تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھا، تم مجھ سے بہت چھوٹے ہو۔ یہ سن کر تو جازم کے ہوش بھی ہوائیاں اڑی تھی۔ جازم کے اندر تو جیسے آگ لگ رہی تھی۔ نہیں سوچا تو اب سوچنا شروع کر دیں۔ سوچ لیں، سوچنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے، اور میری سوچ بھی تو بدل گئی ہے نا۔ میں تمہارے لیے اتنی محنت کر رہا ہوں، اپنا کیریئر بنا رہا ہوں تاکہ تمہیں جب اپناؤں تو تمہیں یہ نہ لگے کہ میں تمہارے اخراجات نہیں اٹھا سکتا، برداشت نہیں کر سکتا، اپنے باپ سے مانگ کر تمہارے خرچے پورے کر رہا ہوں۔ یہ نہ تمہیں اچھا لگنے لگے گا نہ مجھے۔ اس بار جازم نے اسے آپ نہیں تم کہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ نہیں جازم، میں تمہارے بارے میں نہیں سوچ سکتی، تو میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، اور تمہیں بھی نہیں سوچنا چاہیے۔ دیکھو میں اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، جازم نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو کھڑا کیا۔ کیوں نہیں سوچ سکتی؟ شوہر ہوں میں تمہارا، مجھے تم اچھی لگتی ہو۔ کون ہے وہ جسے تم نے میری جگہ دے دی؟ کیوں دی ہے؟ وہ کیسے دی؟ جازم پر تو جیسے کوئی جنون سا سوار ہونے لگا تھا۔ اور جازم، میرا بازو چھوڑو، میں نے کبھی تمہارے بارے میں ایسا نہیں سوچا، اور وہ کوئی بھی ہو، لیکن یہ تم جانتے ہو کہ تم کبھی نہیں ہو سکتے۔ یہ سن کر تو جازم کا دماغ گھوم کر رہ گیا تھا۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ میں آپ کی خواہش پوری نہیں کر سکتا؟ رضابہ نے اپنی بازو اس کے ہاتھ سے چھڑوائی تھی۔ ہاں نہیں کر سکتے، تم مجھ سے بہت چھوٹے ہو، جو میں چاہتی ہوں تو وہ تم نہیں کر سکتے۔ مجھے اپنے لیے ایک ایسا لائف پارٹنر چاہیے جو مجھے سمجھ سکے، اور وہ تم کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے۔ میں کچھ بھی نہیں جانتا کہ تم میری بیوی ہو اور مجھے اچھی لگنے لگی ہو، اور میں کیوں تمہیں چھوڑوں؟ میں تو تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ جازم نے صاف انکار کر دیا تھا۔ رضابہ کو غصہ آنے لگا، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جازم اس کے بارے میں اس انداز سے سوچے گا۔ مجھے طلاق چاہیے جازم، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔
تم کیوں نہیں میری بات سمجھ رہی؟ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ جاسم کا غصے سے برا حال تھا۔ کون ہے وہ جس نے مجھ سے میری رودابہ کو چھیننے کی کوشش کی؟ جان سے مار دوں گا۔ جاسم بلند لہجے میں بولا تھا۔ کمرے کے اندر بیٹھی رودابہ کی جان پر بنی تھی جاسم کا ری ایکشن بہت مختلف تھا۔ جاسم غصے سے اپنے کمرے میں گیا اور پھر صبح بنا ناشتے کیے ہی یونیورسٹی گیا تھا، لیکن آج اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ چند کلاسیں لے کر گھر واپس آ گیا۔ جب گھر میں داخل ہوا تو رودابہ فون پر قاسم سے بات کر رہی تھی اور ساتھ رو بھی رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا قاسم کہ وہ مجھ سے بری طرح نظر رکھنے لگے گا۔ میں نے ہمیشہ اسے چھوٹا بھائی سمجھا تھا۔ کل تک تو اسے بھی اس شادی پر اعتراض تھا۔ پتہ نہیں اب کیوں رودابہ کی بات یہیں تک پہنچی تھی کہ جب جاسم نے اسے فون چھینا اور رودابہ حیران ہو چکی تھی، بری طرح سے گھبرائی تھی، اور اس وقت جاسم پہلے کبھی بھی نہیں آیا تھا۔ جاسم نے فون کان پر لگایا تھا۔ اور رودابہ پلیز سمجھاؤ اسے کہ میں محبت کرتا ہوں تم سے، اور تم بھی مجھے چاہتی ہو، پھر کیوں وہ بیچ دیوار بن رہا ہے؟ قاسم کی بات سن کر تو جاسم چلایا تھا، اے مسٹر ہاؤ ڈیئر یو، کون ہو تم میری بیوی سے پیار کی پتنگیں بڑھانے والے؟ آئندہ رودابہ کو فون کیا تو جان سے مار ڈالوں گا تمہیں۔ یہ کہہ کر جاسم نے فون بند کر دیا تھا۔ اور جاسم، یہ کیا بدتمیزی ہے، میرا فون مجھے دو۔ رودابہ پریشان ہوئی تھی۔ جاسم نے زور سے فون زمین پر پھینک کر توڑ دیا تھا۔ اور رودابہ بری طرح سے گھبرائی تھی۔ تم میری ہو سمجھی، میری بیوی ہو، میں تمہیں کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا۔ اور کیا سمجھ رکھا ہے تم نے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہاری خواہش پوری نہیں کر سکتا؟ تو غلط لگتا ہے تمہیں۔ جاسم، تم غلط سمجھ رہے ہو، بات خواہش کی نہیں ہے، میں نے تمہیں کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں۔ اور جاسم کے قدم اپنی جگہ بڑھتے ہوئے دیکھ کر تو وہ ایک دم سے حیران ہو کھانے لگی۔ آج کے بعد بس میرے بارے میں سوچنا شروع کر دو، مجھے ہی دیکھو گی، میرے علاوہ کسی کے بارے میں نہیں سوچو گی، کوئی نظر نہیں آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ رودابہ کی جانب بڑھنے لگا تھا اور بالکل قریب آ چکا تھا۔ نہیں جاسم، پلیز رودابہ، پلیز۔ دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ جاسم اس کے بالکل قریب آ چکا تھا، اپنا ہاتھ آگے بڑھا کے اس کا کیچر اتار کر پھینک چکا تھا اور پال میں اسے بازو سے کھینچ کر اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ جاسم کے سینے سے جا لگی تھی۔ وہ رودابہ کو سمسا رہی تھی، چھوڑو مجھے، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ وہ بے بسی سے بولی تھی، اوہ تمہارے بال، وہ پاگل کر دیتے ہیں مجھے۔ جاسم اسے مضبوطی سے اپنے سینے میں پھنسا چکا تھا، اپنا ایک ہاتھ اس کے بالوں میں الجھا کر چکا تھا۔ اور جاسم کے منہ سے اس قسم کی باتیں سن کر تو اس کی روح تک وہ چڑ گئی تھی۔ جاسم، چھوڑو مجھے، شرم نہیں آتی تمہیں؟ ہاں نہیں آتی شرم، تم سے کیوں کروں شرم؟ اور میں شرم؟ تم نے میرے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچا تو بہت برا ہوگا۔ اس وقت وہ جذبات کے روح میں بہکنے لگا تھا اور رودابہ کی گردن پر جھک چکا تھا، اپنے لب رکھ چکا تھا۔ اور جاسم، پلیز رودابہ، پلیز۔ رودابہ رونے لگی تھی، نہیں، آج تمہاری ایک نہیں سنوں گا۔ اس سے پہلے کہ ہونٹوں پر جھکتا باہر کی ڈول بیل بجے تھی۔ اور جاسم، پلیز مجھے چھوڑو، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ جاسم اب بھی اسے اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھا۔ جب دوبارہ ڈور بیل بجی تو رودابہ نے جاسم کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکا دیا اور کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اور مین دروازہ کھلا تھا، سامنے ایک خوبصورت سی 22 سالہ لڑکی تھی۔ جج جی کون؟ رودابہ پہلے سے ہی بدحواس تھی۔ میں نیلی ہوں، جاسم ہے، ایکچولی مجھے اس سے کام تھا۔ رودابہ نے اسے اندر آنے دیا، تبھی جاسم اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ سامنے نیلی کو دیکھ کر تو اس کے ماتھے پر بال پڑے تھے اور نیلی نے ہائے ہیلو کی تھی۔ ہاں بولو، کیا کام ہے؟ کیوں آئی ہو یہاں؟ جاسم کا لہجہ کافی غصے سے بھرا پڑا تھا۔ وہ مجھے کچھ نوٹس چاہیے تھے۔ تو کیا کروں میں؟ نوٹس چاہیے تھے تو ویٹ کر لیتی۔ رودابہ نے نیلی کو اندر بلا لیا اور نیلی اس کا بکھرا حلیہ دیکھ کر کچھ الجھن کا شکار ہوئی تھی۔ وہ جاسم کو پسند کرتی تھی اور سمجھتی تھی کہ جاسم اپنی بہن کے ساتھ رہتا ہے۔ اور اس وقت رودابہ کا پہلا ہوا کاجل کھلے اور الجھے بال دیکھ کر تو وہ کچھ پریشان سی ہوئی تھی۔ اوپر سے جاسم کا غصہ عروج پر تھا۔ میں تمہارا نوکر نہیں ہوں جو تمہیں نوٹس بنا کر دوں۔ تم کیوں آتی ہو یہاں پر؟ کیوں یونیورسٹی میں ہر وقت میرے پیچھے رہتی ہو؟ جاسم تو جیسے پھاٹی پڑا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جاسم کو کس بات کا غصہ ہے۔ رودابہ نے
नीली की आंखों में नमी देखी तो फौरन से बोल उठी थी, नीली तुम इधर आओ, यहाँ आकर बैठो। जाजिम कहने लगा, ये यहाँ नहीं बैठेगी, निकलो यहाँ से। खबरदार नोट्स के बहाने मेरे घर आने की कोशिश भी की तो, या फिर मेरे पीछे पीछे घूमने की फिरने की कोशिश की तो, अगर तुमने ये समझती क्या हो तुम अपने आप को, मेरे आगे पीछे घूमोगी, अपनी अदाएं दिखाओगी और मैं तुम्हारी तरफ से माइल हो जाऊंगा, तो तुम्हारी भूल है ये, तुम गलत सोचती हो। ये मेरी बीवी है और मैं शादीशुदा हूँ, इसलिए ट्राई भी मत करना, तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होने लगा। ये सुनकर नीली का रंग उड़ा था। अब तक वो यही समझ रही कि शायद जाजिम मिजाज का ही ऐसा है। आहिस्ता आहिस्ता वो जाजिम का दिल मोम हो कर ही लेगी, लेकिन आज जो हकीकत उस पर आश्कार हुई थी, वो रोते रोते वहाँ से जा चुके थे। रुदाबा को जाजिम पर गुस्सा आया था कि उसे इस तरह की बात नहीं चाहते क्या हो तुम, क्यों तुमने उस लड़की का दिल तोड़ा, क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो जाजिम, रिश्ते ज़बरदस्ती से नहीं निभाए जाते। जो गलती चचा ने की थी वो तुम मत करो। दाबा उसके सामने हाथ जोड़े थी, आंसू बहा रही थी। चचा ने अपने आप तक ये एहसानात मुझ पर जताकर मुझसे कुर्बानी मांगी थी, हालांकि मेरे दिल में तुम कल थे ना आज हो, और मैं मजबूर हो गई थी, लेकिन इतना पता है था कि तुम मेरे साथ होगे, ना कि मैं तुम्हें कभी भी इस नज़र से देखा है ना तुमने मुझे। मैं बहुत खुश थी कि तुम एक अच्छी सोच के मालिक हो, हमारे ख़ानदान जैसे धकियानुसी और छोटी सोच के मालिक नहीं हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम भी वैसे ही निकलोगे। मैं सच कह रही हूँ जाजिम, मैं तुम्हारे साथ कभी भी खुश नहीं रह सकती, जितना कासिम के साथ रह सकती हूँ, और ये वक्ती जज्बात है, जज्बात की जिस राह में तुम बह रहे हो ना, नीली तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, तुम्हें बहुत कुछ भी रखेगी। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, खुदा के लिए मुझे इस ख़ानदानी रीत रिवाजों के भेंट मत चढ़ाओ और ख़ुद भी जज्बात में आकर गलत फैसला मत करो। मैं तुम्हें कभी खुशी नहीं दे सकती जो नीली दे सकती है। रुदाबा सिसकियों से रो रही थी और उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर के बाद फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई थी और इस बार कासिम आया था। जाजिम चुपचाप बड़े गुस्से से उसे देख रहा था और दरवाज़ा रुदाबा ने खोला था। रोती हुई रुदाबा को देखकर, उसके बिखरे हुए बाल देखकर तो कासिम की जान निकली थी। रुदाबा रुदाबा क्या हुआ है तुम्हें? वो सामने जाजिम को गुस्से में देखकर अंदर आ गया। रुदाबा अभी भी रो रही थी। जैसे ही कासिम ने रुदाबा के आंसू साफ करने की कोशिश की थी तो जाजिम तेज कदमों से आगे बढ़ा और कासिम का हाथ पकड़कर उसे पीछे झटक दिया। डोंट टच माई वाइफ, हाथ भी लगाया तो हाथ तोड़ के रख दूंगा। जाजिम की जरहाना अंदाज देखकर कासिम 2 कदम पीछे हटता था और ये कहने लगा कि मैं जानता हूँ कि ये रिश्ता रुदाबा की मर्जी से नहीं हुआ और ना ही कल तक तुम राजी थे। जाजिम कहने लगा, कल तक मैं राजी नहीं था, लेकिन आज हूँ, और तुम यहाँ से जा सकते हो। कासिम ने दोनों हाथ अपनी जेबों में डाले और कहने लगा कि तुम्हें क्या लगता है कि यूँ ज़बरदस्ती रुदाबा को अपना कर तुम खुश रह सकते हो? अगर ऐसा सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। वो तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रहेगी और तुम भी आहिस्ता आहिस्ता उससे, रुदाबा के रुखे रवैये की वजह से उससे पीछे हट जाओगे तो बेहतर नहीं है। लेकिन वक्त आगे निकल चुका होगा और फिर तो सारी ज़िंदगी एक पछतावा तुम्हारे साथ लगा रहेगा कि काश तुम जज्बात में आकर रुदाबा की ज़िंदगी बर्बाद ना करते और उससे उसकी खुशियाँ दे देते। हो सकता है कि तुम रुदाबा की ख्वाहिश को पूरा करो और खुदा तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा कर दे। तुम्हारे बाबा ने जो गलती की है, जो कुछ किया, क्या जायदाद की खातिर किया, क्या कि कहीं गैर बरादरी में भतीजी की शादी करने से आधी जायदाद गैरों को न मिल जाए, तो ये उनकी भूल है। सारी बातें रुदाबा ने अपने कानों से सुनी थी। तुम्हें इसलिए नहीं बताई कि तुम अपने बाप के बारे में गलत सोच न रखो। वो कल भी तुम्हें पसंद नहीं करती थी और आज भी नहीं करती और ना आज करती है। मैं सिर्फ तुमसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, खुदारा कि अपने बाप की खींची हुई लकीर पर मत चलो। तुम एक पढ़े लिखे नौजवान और समझदार भी हो। ज़बरदस्ती किसी को बांध लेने से रिश्ते नहीं निभते। ये कहकर कासिम जा चुका था और जाजिम वहीं सोफे पर सर पकड़े बैठा रहा। साची तो कह रहा था, कल तक तो जाजिम भी इस रिश्ते को कबूल नहीं कर रहा था। शायद एक जज्बाती सपन था जिसके तहत ये सब कर रहा था, लेकिन शायद कल पछताता और सारी जिंदगी इसी शक में रहता कि रुदाबा के दिल में वो कहीं नहीं है बल्कि कासिम है। रुदाबा अपने कमरे में जाकर रोने लगी थी। रुदाबा बंद दरवाज़ा कर चुकी थी। नहीं पता था कि किस्मत अब उसे क्या दिखाएगी। हालांकि वो अपने चचे से कह चुकी थी कि बेशक सारी जायदाद आप अपने नाम करवा लें, लेकिन मेरी शादी जाजिम से ना करवाएं।
بات کروائیں، لیکن چچا صاحب کے سامنے یہ نہیں ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ جائیداد کی وجہ سے بھتیجی کی شادی بیٹے سے کر رہی ہیں، اس لیے شادی پر ہی بزید تھے، اور اسی وجہ سے رودابا کو لگا تھا کہ جازم اس کا ساتھ ضرور دے گا، لیکن وہ جازم بھی باپ کے نقش قدم پر چل رہا تھا۔ اب صبح جب رودابا کمرے سے باہر آئی تو جازم وہیں صوفے پر بیٹھا تھا، اور رودابا کو دیکھ کر کہنے لگا کہ اپنے پورے ہوش و حواس میں نے تمہیں آزاد کیا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ 3 بار یہ لفظ دہرا کر وہ گھر سے باہر جا چکا تھا، اور وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی محبت وہ نہیں ہے بلکہ قاسم ہے۔ جازم نے 4 مہینے ہاسٹل میں گزارے تھے اور نیلی کو بھی منا لیا تھا اور اسے یہ کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا شادی کے بعد تم مجھ سے محبت کروں گا یا نہیں، ہاں لیکن تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کروں گا، کوشش کروں گا کہ میرے دل میں صرف تم رہو۔ 3 مہینے بعد قاسم نے رودابا سے نکاح کر لیا تھا اور جازم نے نیلی کے ساتھ شادی کی تھی، اور شادی کی رات قاسم بے حد خوش تھا، اور رودابا بھی آج ریت رواجوں کو توڑ دیا تھا جس نے نہ جانے کتنی ہی لڑکیوں کی زندگی برباد کر دی تھی۔ وہ قاسم کے ساتھ بے حد خوش تھی، اور شروع میں جازم کا رویہ نیلی کے ساتھ اچھا نہیں تھا اور بہت جلدی چڑ جاتا تھا، کہتا تھا کہ تم رودابا کی طرح کھانا نہیں پکاتی اور نہ ہی تمہارے ہاتھ میں وہ ذائقہ بھی نہیں ہے، تم رودابا جیسی نہیں لگتی۔ لیکن آہستہ آہستہ نیلی نے سب کچھ جازم کی خاطر سیکھ لیا تھا اور اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ دیا تھا۔ شادی کے ایک سال بعد جب باپ بنا تو تب اس کے دل میں رودابا کی محبت بھی ختم ہو چکی تھی، اور اب صرف اس کے دل میں نیلی تھی یا پھر اپنا بیٹا۔ دوسری طرف رودابا کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی تھی، اور وہ قاسم کے ساتھ بہت خوش تھی۔ پاکستان میں کسی کو کچھ نہیں پتا تھا۔ جب 3 سال بعد جازم نیلی کو لے کر پاکستان آیا تو اس کے والد نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ تب اس نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ آپ نے دولت کی خاطر رودابا کی زندگی برباد کرنا چاہی تھی، لیکن میں نے نہیں کی۔ اس کے والد جہانگیر صاحب کہنے لگے کہ تم پاگل ہو گئے ہو، کیا تم جانتے ہو کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں غیر برادری میں نہیں جاتی؟ تمہاری غیرت کہاں مر گئی تھی؟ تمہیں دوسری شادی کرنی تھی، شوق سے کر لیتے، لیکن رودابا تمہارے نام پر بیٹھی رہتی۔ تم نے جو کیا بہت غلط کیا۔ جازم کہنے لگا اس کا کیا قصور تھا جو میں اسے اپنے نام پر بٹھائے رکھتا، اسے بھی جینے اور خوش رہنے کا پورا حق تھا، اس لیے میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ اور کچھ مہینے تو جہانگیر صاحب جازم سے ناراض رہے تھے، لیکن پھر وقت کے ساتھ پھر پوتے کو دیکھ کر تو ان کا دل بدل گیا تھا، جسے دیکھ کر رودابا اسے اپنے گھر میں خوش تھی، اور جازم اپنے گھر میں زبردستی کے رشتے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ آپ کا خیال ہے لیسنز؟ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آئے گا۔ اپنے کمنٹس لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور اس ناول کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، ہمیں ویٹ رہے گا۔ نیکسٹ ناول تک کے لیے اللہ حافظ۔